अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहाँ से। कहते हैं कि ब्रिटिश राज के ज़माने में एक बड़ा जागीरदार था, नाम था खड़क सिंह। रिश्ते में पटियाला के महाराजा का मामू लगता था, लिखना पढ़ना वो जानता ही नहीं था, मगर ज़िद पकड़ ली थी कि बनना जज ही है। चुनाचा भांजे की सिफारिश लेकर वॉइस रॉय के दरबार में जा पहुंचा। वॉइस रॉय ने महाराजा का ख़त पढ़ा और पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो, जिसके जवाब में खड़क सिंह ने कड़क कर बोला कि आपने मुझे जज लगाना है या हेड मास्टर। वॉइस रॉय को उनका ये जवाब इतना पसंद आया कि फ़ौरन उसे जज बनाने का ऑर्डर कर दिया। यूं जस्टिस खड़क सिंह की अदालत कायम हो गई। तो जनाब पहला केस जो है वही कत्ल का आया। थानेदार ने मुकदमा पेश किया कि हुजूर इस औरत का शौहर मारा गया है, जिसके ये 4 मुल्जिमान हैं। ये सुनते ही खड़क सिंह ने आओ देखा न ताओ गुस्से में आकर कहा कि बदबख्तो तुमने बंदा मार दिया। ये कहकर वो फैसला लिखवाने ही वाला था कि एक वकील वो कमरा अदालत में दाखिल हुआ और कहा कि जनाब ये मामला ज़रा पेचीदा है, कुछ अर्ज़ करनी है। ये देखकर खड़क सिंह ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो थानेदार ने बताया कि हुजूर ये मुल्ज़िमान का वकील है। ये सुनते ही खड़क सिंह का पारा वो आसमान पर पहुंच गया। कहा अच्छा फिर लिखो कि मुजरिमान के साथ उनके वकील को भी फांसी हो। जिसके बाद फिर ये ज़रबुल मिसल मशहूर हो गई कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से फिर खड़कता है खड़क सिंह। अब ये जो कहावतें होती हैं ना, ज़रूरी नहीं कि ये किसी असल वाक़े पर मबनी हो। दरअसल ये कहावतें किसी भी सोसाइटी के समाजी पस मंज़र को बयान करती हैं कि किसी भी माशरे में राइज कवानीन, रिवाज और रिवायात की जड़ें वो कहाँ जाकर मिलती हैं। अब जाहिर है कि अंग्रेज़ यहाँ की रियाया को किस तरह देखते हैं, तो इसके लिए उन्हें खड़क सिंह जैसे किरदारों की ज़रूरत थी, जिनके ज़रिए वो फिर ब्रिटिश राज को दुआम देने की कोशिश कर रहे थे। अब वो साम्राज्य तो चला गया है, लेकिन अपनी सोच वो यहीं पर छोड़ गया है। आज आपको बरतानिया में इस तरह के वाक़यात नहीं मिलेंगे, वहाँ पे कोई ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों में पे दर पे ऐसे वाक़यात हुए जिनसे खड़क सिंह के किरदार को फिर से लगा के ज़िंदा कर दिया गया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आला मनसब पर फाइज़ मुअज़्ज़ज़ ओहदेदार और सियासी अशराफिया का माइंडसेट क्या है। 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और वकील ईमान मज़ारी के दरमियान एक मुकालमा हुआ। ये मुकालमा महरंग बलोच का नाम ECL एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की एक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हुआ, जब स्टेट प्रोसिक्यूटर ने जज साहब से दरख्वास्त की कि आप दरख्वास्त गुजारों से कहें कि आपके पास आने के बजाय काबीना की कमेटी से रुजू करें, जिसको कबूल या रद्द करने के बजाय चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं अभी ये फ़ैसला कर दूं तो फिर ईमान मज़ारी बाहर निकल कर व्लॉग करेंगी और मुझे वो डिक्टेटर कहेंगी। जिस पर फिर ईमान मज़ारी ने कहा कि माय लॉर्ड, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। जिस पर जज साहब ने कहा कि आपने मुझे डिक्टेटर कह दिया है और आप मेरे बारे में ऐसी बातें करती हैं। अब मालूम नहीं और ना ही ये बात जज साहब ने बताई कि उन्होंने खुद ऐसी गुफ्तगू सुनी या उनको कोई इस किस्म की शिकायत मौसूल हुई। अच्छा, यही बात वकील ईमान मज़ारी ने भी पूछी कि आप मुझे कोई हवाला तो दें, मैं तो यहाँ पे अपने क्लाइंट का केस लेकर पेश हुई हूँ, लिहाजा आप को मुझसे अगर कोई शिकायत है तो इसमें मेरे क्लाइंट के केस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर जज साहब ने कहा कि आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जिसके बाद फिर उन्होंने ईमान मज़ारी के साथ खड़े हुए उनके शौहर को मुखातिब किया और कहा कि हादी साहब इसे समझाएं, जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना तो इस बात को फिर ईमान मज़ारी ने धमकी करार दिया। अच्छा, ये बात जब रिपोर्ट हुई तो सोशल मीडिया पे तो जैसे फिर आग ही लग गई। जाहिर है कि हाई कोर्ट का एक मकाम है, किसी मातहत अदालत में भी इस किस्म की बात जो है वो मायूब ही समझी जाती है, क्योंकि जजेस के बारे में तो ये बोला जाता है ना कि वो अपने फ़ैसलों से बोलते हैं और फिर ऐसी बात वो मिसकंडक्ट में आती है। दूसरा बड़ा एतराज़ ये किया गया कि आप किसी प्रोफेशनल को सिन्फ़ इम्तियाज़ की बुनियाद पर कैसे खामोश करा सकते हैं। अच्छा, इस पस मंज़र में फिर बलूचिस्तान, कराची और लाहौर हाई कोर्ट बार्स ने मज़म्मती बयानात जारी किए। वकला तंजीमों ने इसे मिसकंडक्ट कह के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई का मुतालबा किया। वेमेन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने इसे पिदरशाही करार दिया। तो शॉर्टकट ये कि जब मुख्तलिफ तबकात ने इस खड़ा को कबूल नहीं
نہیں کیا تو پھر گزشتہ روز ایک اور مقدمے کی سماعت کے دوران جج صاحب نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی جو رپورٹ ہو چکی ہے کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں نے تو بطور چیف جسٹس اور بڑا ہونے کے ناطے انہیں سمجھا رہا تھا, لیکن میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کر کے طوفان کھڑا کر دیا گیا. اچھا, اب کیا سباق تھا؟ ان کے مطابق میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا, چونکہ ان کے شوہر کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ, ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا جس سے بچی کا کیریئر خراب ہو جائے گا. لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق, کیا اس کورٹ کے بنیادی حقوق نہیں ہیں؟ تو اب جناب اس پر تو مجھے مزید تشویش لاحق ہو گئی کہ اگر چیف جسٹس کی عدالت کو ہی بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں تو پھر ان کی عدالت سے کسی عام شہری کے بنیادی حقوق اس کے تحفظ کی اپیل کرنا وہ تو بے سود ہے. لیکن ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا خیال وہ اس سے مختلف ہے, اسی لیے انہوں نے پھر اس وضاحت کے اوپر اپنا رد عمل جاری کیا. ایمان مزاری اور ان کے شوہر نے ایکس پوسٹ پر جاری اپنے بیان میں یہ کہا کہ چیف جسٹس کی بات درست نہیں ہے. ان کے مطابق یہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری ہے, پوری ہائی کورٹ کو ہاسٹیج کر رکھا ہے, لوگوں کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے, اور مزید یہ کہ وکلا کو عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانی ہوگی. اب وکلا تحریک جو ہے وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی, لیکن محترم جسٹس ڈوگر کو وکلا کے اہم نمائندوں کی تائید حاصل ہے. جوڈیشل کمیشن میں نامور وکلا, بارز نمائندوں, موجودہ اور سابق ججز نے مل کر انہیں 4 کے مقابلے میں 9 کی اکثریت سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ منتخب کیا تھا. اب فاروق ایچ نائک, اعظم نذیر تارڑ, احسن بھون, اٹارنی جنرل عثمان ایوان, جسٹس امین الدین اور جسٹس شوکت صدیقی جیسے مایا ناز لیگل برینز نے ان کے نام پر اتفاق کیا تھا. رانا تنویر, شیخ آفتاب اور ایک خاتون اقلیتی رکن نے اس پر آمین کہا تھا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس واقعے کے اوپر ان معزز خواتین و حضرات کے کیا جذبات ہوں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لمحہ ان آمین اور ثم آمین کہنے والوں کے لیے بھی کوئی قابل فخر نہیں ہوگا. حالانکہ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججز نے ان کی تقرری کی مخالفت کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. اور اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ مختلف یہ جو کورٹ رپورٹرز ہیں آن دا ریکارڈ بلا چکے ہیں. جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی حج سے واپس آئے تو جسٹس ڈوگر ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے, اور اس وقت جوڈیشل کمیشن میں ان کی نامزدگی کا جو معاملہ تھا وہ ٹیک اپ نہیں ہوا تھا. اچھا, اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس نے انہیں ریسیو جب کیا نا, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے اپنے چیف جسٹس کے نقطے پر بات نہیں کریں گے, جس پر رپورٹڈلی جسٹس ڈوگر ہنسے اور کہا کہ چیف جسٹس صاحب, میں آپ کو صرف حج کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں, اور باقی رہی میرے چیف بننے کی بات تو وہ جو مجھے ٹرانسفر کر کے لائے ہیں وہی بنوا بھی دیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ چیف جسٹس بن بھی گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اچھا, یہ میں آپ کو ابھی پہلے ہی جوڈیشل کمیشن کی ووٹنگ کا میں نے بتا دیا ہے. حالانکہ جسٹس امین الدین اور دیگر جو نامور وکلا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا, جنہوں نے ان کا انتخاب کیا, وہ ان کے کریئر سے بڑی ہی اچھی طرح سے واقف تھے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کا ایک کڑاک ہو چکا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ان کی جانب سے ایک وکیل کو غیر عدالتی اور غیر پارلیمانی انداز میں الو کا پٹھا کہا گیا, جس پر وکلا نے احتجاج کے طور پہ عدالتوں کی تالہ بندی شروع کر دی. جب بات بگڑی تو پھر بار کے مطالبے پہ ان کو ملتان سے لاہور ٹرانسفر کیا گیا. لیکن ہو سکتا ہے نا کہ یہی سختی ان کا میرٹ ہو. اب جب کہ بارز اپنے مفادات کے تحفظ میں لگی ہیں اور ججز کی ترقی حکومت کے ہاتھ میں ہے, اب نظام انصاف کا کیا تاثر جا رہا ہے, تو لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ تو اب کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے. ہاں, اگر پرواہ ہے تو اپنی مراد کی. اب رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے وزارت داخلہ کو خط لکھا گیا ہے, جس میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر وزارت داخلہ کو کہا گیا ہے کہ ہر ریٹائرڈ جج کو 3 پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی دی جائے. اچھا, اور یہاں پر بھی بس نہیں کیا گیا, کہا کہ اگر جج وفات پا جائے تو اس کی بیوہ کی سیکیورٹی کے لیے بھی 3 پولیس اہلکار دیے جائیں. اب مجھے نہیں پتا کہ چند ایک کو چھوڑ کر ہمارے زیادہ تر جو ریٹائرڈ ججز ہیں انہوں نے کون سے ایسے کوئی بڑے سینسٹیو یا کہہ لیں حساس فیصلے کیے ہیں جو ان کے لیے کسی خطرے کا باعث بنیں گے, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ اس وقت میں کوئی اسپیسیفک تھریٹ بھی موجود نہیں ہے. لیکن بات جناب
وہ احساس کی ہے۔ ابھی یہ نئے مالی سال کے آغاز پر ہی سپریم کورٹ کے تمام ججز کو ایک ایکسٹرا کار دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے بجٹ سے پیسے بچ گئے تھے، اس لیے استعمال میں لا کر ججز کے لیے نئی گاڑیاں خرید لی گئی ہیں۔ اچھا، پھر ابھی یہ کچھ ہفتے پہلے ہی سپریم کورٹ کے تمام ججز کے لیے کک ہائر کیے گئے، جن کی ہائرنگ کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ پھر جب یہ ریٹائر ہوں گے تو جو آخری سیلری ہوگی وہی پینشن ہوگی۔ اب بتایا یہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی تنخواہ تقریباً 25 لاکھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ ججوں کو بھی بجلی کے مفت یونٹس، پیٹرول اور کچھ دیگر مراعات دی جاتی ہیں۔ لیکن جناب، ججز سے اب عوام کا کیا گلہ کیا جائے؟ عوام کے اپنے نمائندوں کی نظر میں عوام کی کوئی حیثیت یا کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ جسٹس ڈوگر کا تو ایک مکالمہ ہی سامنے آیا ہے نا، لیکن بلاول بھٹو نے تو بغیر بولے اپنی ایکٹنگ سے ہی کھڑک سنگھ بننے کی پوری کوشش کی۔ اب لگتا یہ ہے کہ ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ قبولیت اور مقبولیت کی صرف ایک یہی کنجی رہ گئی ہے، ورنہ بلاول بھٹو نے سوال کرنے والے صحافی کو جس توہین آمیز انداز سے رسپونڈ کیا ہے نا، ویسے کسی بھی سیاسی شعور کے حامل شخص سے اس قسم کی امید یا توقع بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اب پتہ نہیں کہ ایک عام شخص کو منہ چڑھا کر آنسو بہاتے رہنے کا ٹونٹ کر کے آخر بلاول بھٹو ثابت کیا کرنا چاہتے تھے، لیکن جو میسج گیا ہے وہ نہایت غیر حساس اور عام آدمی کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ جیسے وہ لگتا یہ ہے کہ باور کرانا چاہتے ہوں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی سوال پوچھنے کی، تمہاری قسمت اور تمہاری اوقات یہی ہے کہ تم روتے رہو، ہم نسل در نسل حکمران ہیں، لہٰذا تم آنسو بہاؤ اور افسوس کرو۔ اچھا، آپ ذرا تضاد تو دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام کہہ کر یہ سیاسی وراثت کو ان کی کیش کراتے پھرتے ہیں، لیکن عوام کے حوالے سے اتنے غیر حساس اور لا تعلق کہ عام آدمی کے جذبات کا بھی ان کو کوئی احساس یا خیال نہیں ہے۔ ابھی یہ سیلاب جنوبی پنجاب میں تباہی پھیلا کر سندھ کی جانب گامزن ہے۔ سیلاب کے پہنچنے سے پہلے ہی جام شوروں میں برساتی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے، اور اب یہ 1-2 دن میں بڑا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا۔ لیکن صدر مملکت وہ 10 روزہ دورے پر اپنے چین تشریف لے گئے ہیں۔ ملک میں اتنے ہنگامی حالات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مشورے پر موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، لیکن صدر مملکت نے ان ہنگامی حالات میں بھی چین کے اپنے دورے کو ہی ترجیح دی ہے۔ اب پتہ نہیں کہ ان کا اس وقت میں چین جانا بھائی وہ کتنا ضروری تھا، چونکہ ابھی تو وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل چین کا دورہ کر کے آئے ہیں۔ ویسے بھی صدر مملکت کا کردار آپ کو پتہ ہے نا کہ نمائشی ہی ہوتا ہے۔ اب وہاں پہ ایسا کیا رہ گیا ہے جو یہ صدر صاحب چین لینے کے لیے چلے گئے ہیں؟ اب 2008 کے بعد آصف علی زرداری چین کے 1 درجن سے زائد دورے کر چکے ہیں۔ ویسے آج تک ان دوروں سے عوام کو ملا کیا ہے سوائے یہ قرضوں میں اضافے کے، اور اس کو واپس کرنا وہ ہمارے لیے ایک بڑا عذاب بنا ہوا ہے۔ اب اگر ان کو کہا جائے کہ ان قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے صوبے اپنا حصہ ڈالیں تو آپ دیکھیے گا کہ یہ فوراً صوبائی خود مختاری ان کو یاد آ جائے گی، آئین کی شکیں ان کی زبانوں کے اوپر جاری ہو جائیں گی فوراً، لیکن صوبے کا حصہ لے کر ضلعوں کا حصہ یہ نہیں دیتے تاکہ عوام مقامی سطح کے اوپر سیلاب کے خلاف کوئی انتظام ہی کر سکیں۔ ماہر معاشیات جو ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا، اب ان کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 1000 ارب روپے کے پیکج کی فوری ضرورت ہے، جس میں یوٹیلیٹی بلز، زرعی قرضے اور ری بلڈنگ، کھادوں اور بیجوں کی فراہمی سمیت کئی دیگر اقدامات شامل ہیں۔ کیا سندھ اور پنجاب کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنی یہ پبلسٹی کے خرچے کم کر کے اس بارے میں کچھ سوچیں گی؟ پنجاب کا موقف تو میرے سامنے نہیں ہے، لیکن وفاق کا حال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں میں صرف 1 ماہ کا استثنا دینے کے لیے، جی ہاں صرف 1 ماہ کا استثنا دینے کے لیے IMF سے اجازت مانگی ہے، یعنی کہ وزیر اعظم کے اپنے ہاتھ میں 1 ماہ کے بلوں کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب دوسری طرف بلاول بھٹو نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کے لیے عالمی اداروں سے اپیل کرے، یعنی کہ عالمی اداروں سے اپیل کرے، ہم سے امید نہ رکھے، ہم اپنے خرچے بالکل کم نہیں کریں گے۔ اب یہی بلاول تھے جنہوں نے 2022 کے سیلاب میں بیرونی امداد کے لیے دنیا بھر کے کئی دورے کیے تھے، کئی ڈونر کانفرنسز سے خطاب کیا تھا، پھر 11 ارب ڈالر کے پلیجز کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا، جس کی حقیقت جو ہے وہ اب وزیر خزانہ جو محمد اورنگزیب ہیں انہوں نے بتائی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 11 ارب ڈالر کے دعووں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے حکومت بیرونی اداروں کے سامنے کوئی قابل عمل منصوبہ ہی پیش نہیں کر سکی۔
اچھا، پھر اس کی وجہ بھی ان کی طرف سے بتا دی گئی ہے کہ پیش کیوں نہیں کر سکی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ امداد حاصل کرنے کی حکومتی خواہش اور اس خواہش کے مطابق عمل درآمد کرنے میں گیپ ہے، فرق ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ امداد کی خواہش تو بر وقت اور ہر وقت ہے، لیکن امداد حاصل کرنے کے لیے صلاحیت وہ محدود ہے۔ کیوں محدود ہے؟ چونکہ وزیر خزانہ کے مطابق سرکاری اداروں میں کرپشن بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے یہ ملکی خزانہ ہی کافی ہے جو قرضوں سے بھرے یا غریبوں کے ٹیکسوں سے حکمران اشرافیہ کی دسترس میں ہے۔ تو یہ ہے جناب اصل حقیقت۔ اب اگر ایک بار پھر بلاول بھٹو امداد کی اپیل لے کے ورلڈ ٹور پر نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے، ورنہ دنیا تو پہلے ہی یہ سوال کرے گی نا کہ آپ کی اپنی حکومت وہ کیا کر رہی ہے جناب۔ تو حکومت کا تو حال یہ ہے کہ وہ خود سے متاثرین بجلی کے بلوں میں ریلیف وہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن جناب ہم چلے ہیں قطر کو مدد کا یقین دلانے کے لیے۔ اسی خواہش پہ پھر جناب وزیر اعظم قطر کو ہاتھ لگا کر آ گئے ہیں، ورنہ ٹیلی فون پہ تو ان کی اپنے ہم منصب سے بات ہو چکی تھی، لیکن نہیں، اگر وہ قطر نہیں جاتے تو پھر لائم لائٹ میں کیسے آتے؟ دنیا کو آخر کیسے پتہ چلتا کہ بھئی کوئی وزیر اعظم آیا تھا؟ حالانکہ قطر کو اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ ہم اس صورتحال میں بھی اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں، اور وہ ہم نے کی ہے۔ سلامتی کونسل میں قطر کے حق میں قرارداد کی کھل کر ہم نے سپورٹ کی، اسرائیل کو دہشت گرد ریاست کہا، قطر کی سلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حق میں دلائل دیے، اسرائیل کو روک سٹیٹ، دہشت گرد سٹیٹ کہا، اور یہ کام تو جناب پاکستان نے ویسے بھی کرنا تھا، چونکہ اس سے پہلے بھی اسلامی ممالک کے حوالے سے پاکستان کی یہی پوزیشن رہی ہے، لیکن اس پوزیشن سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کو پتا ہے کہ سلامتی کونسل میں قراردادیں وہ سپر پاورز کی مرضی کے بغیر پاس نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ویٹو کا حق ہے، اس لیے جو قرارداد پاس ہوتی ہے اس کے لیے سپر پاورز کی آشیرواد وہ تو ضرور لینی پڑتی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اور جو قرارداد پاس ہوئی ہے نا، اس میں اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اب اس صورتحال میں خواجہ آصف نے اپنا رنگ وہ بھرپور طریقے سے جمانے کی کوشش کی ہے، اور ان کی پہنچ اس بار صرف اڈیالہ جیل تک ہوئی ہے۔ ویسے حنیف عباسی کی دھمکیوں کے بعد خواجہ آصف نے اپنی توپوں کا جو رخ ہے اب وہ عمران خان کی طرف کیا ہے، اور کہا کہ امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کا دعویٰ ہے تو فلسطین میں ظلم پہ اپنے سابق سسرالیوں کی مذمت کر دو، سیلاب کی تباہیوں پر دکھ کا اظہار کر دو، وطن پر قربان ہونے والے شہیدوں کے لیے دعائیہ کلمات ہی کہہ دو۔ اگر کوئی قائدانہ کوالٹی ہے تو اس کا اظہار کرو اور فالتو کی باتیں نہ کرو۔ اچھا، اب میں غور کر رہی تھی کہ عمران خان کی کس بات کو آخر خواجہ آصف نے کھڑک سنگھ کی طرف فالتو بات کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس دوران خبر آئی کہ عمران خان کے بیٹوں اور بشرا بی بی کی بہن نے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے انسداد تشدد کے سامنے ایک اپیل کی ہے، جس میں عمران خان اور بشرا بی بی سے جیل میں جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس کی تحقیقات اور فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ویسے تو اس فورم کا کوئی بھی فیصلہ ماننا وہ ظاہر ہے کہ پاکستان پر لازم نہیں ہے، لیکن انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات عالمی سطح پر رجیم کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ حکومت اب اس قدم کو ملک دشمنی کے مترادف قرار دے گی، لیکن جناب دنیا تو سوال کرے گی نا کہ آخر ملک میں پاکستان تحریک انصاف کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی فورم چھوڑا ہے؟ پھر جو پاکستان تحریک انصاف کو حاصل پولیٹیکل سپیس ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرنک ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کو یہ 2/3 میجورٹی دلوا دی گئی ہے، جس سے مایوس ہو کر پھر پاکستان تحریک انصاف نے پہلے قومی اسمبلی سے اور پھر سینٹ کی کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے ہیں۔ اب اگلے مرحلے میں اسمبلیاں بھی چھوڑنے کا امکان ہے، جبکہ نظام انصاف کا حال یہ ہے کہ میں نے وہ پہلے ہی بیان کیا ہے کہ 2 دن پہلے عمران خان کے وکیل نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ 8 ماہ ہو گئے ہیں لیکن القادر کیس میں سزا معطلی کے خلاف عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیل مقرر نہیں کی گئی، جس پہ چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جلد مقرر کرنے کے احکامات دے دیے ہیں لیکن تاریخ کوئی نہیں دی، جس کے بعد پھر گزشتہ روز عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست جمع کروائی گئی، چونکہ اس کیس میں ٹرائل کورٹ نے بریت کی جو درخواست مسترد کی تھی اس کے خلاف اپیل بھی ہائی کورٹ نے ابھی تک وہ ٹیک اپ نہیں کی ہے، اور اس بات کو بھی کوئی 5 ماہ ہو گئے ہیں۔ اب عمران خان کے جو وکلا ہیں ان کو خدشہ یہ ہے کہ اس اپیل کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی توشہ خانہ 2 میں سزا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہو گیا
تو ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے پھر اس کی سزا معطلی میں مزید 1 سال لگ جائے گا، یعنی کہ اگر القادر سے ریلیف مل بھی گیا تو توشہ خانہ 2 کیس میں سزا شروع ہو جائے گی، کیونکہ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ حکومت کا جو ٹارگٹ ہے وہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو پھر حکومت کے لیے تو خطرہ بڑھ جائے گا نا۔ اچھا، اب ذرا آخر میں کل جو پاک بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے اس کی کچھ بات کر لیتے ہیں، اور یقیناً ہر پاکستانی کی طرح میری بھی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں، اور اس مشکل وقت میں ٹیم کی جیت وہ قوم کے لیے ظاہر ہے کہ خوشی کا باعث بنے گی۔ لیکن جناب، یہ دعائیں اور خدشات یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہوتے نا۔ ظاہر ہے کہ ٹیم نے اپنی کارکردگی سے ہی جیتنا ہوتا ہے، کامیابی کے جھنڈے گاڑنے ہوتے ہیں۔ اب اصولی بات کی جائے تو جیت اور ہار دونوں ہی کھیل کا حصہ ہوتے ہیں، وہی جیتتا ہے جو اس دن بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن اس بار یہ مقابلہ ٹیم کی ہار جیت سے زیادہ بورڈ کی کارکردگی کا امتحان ہوگا، کیونکہ محسن نقوی کو بورڈ کا سربراہ بنے کوئی 1.5 سال سے زائد کا عرصہ تو ہو چکا ہے۔ اب گزشتہ جون میں جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں انڈیا سے شکست کے بعد پہلے راؤنڈ میں ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئی تھی، جس کے بعد پھر محسن نقوی نے، آپ کو یاد ہے کہ یہ اعلان کیا تھا کہ اب سرجری ہوگی، اور اس کے بعد پھر سرجری ہوئی بھی، جس کے بعد پھر چیمپئنز ٹرافی میں بھی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ تو نہیں کر سکی۔ اس کے بعد پھر مزید سرجری ہوئی، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایشیا کپ کے لیے ٹیم بالکل تیار ہے۔ تو جناب پھر یہ مرحلہ بھی اب آ گیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ پاکستانی ٹیم کو اس میں کامیابی ملے، چونکہ اس کے بعد پھر چیئرمین PCB محسن نقوی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔